जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टुडेज़ टॉपिक इज़ रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग। ये शायद आपके लिए एक नया टॉपिक हो। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जो चीज़ लिखी हुई होती है वो यानी उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि लिखा हुआ ये है और समझा हमने ये है। जब ज़बानी हम किसी से बात करते हैं या ज़बानी बात सुनते हैं तो कहने वाला और सुनने वाला मुख्तलिफ मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो वो लिखी हुई होती है और जो लिखी हुई होती है उसको वैसा ही समझा जाएगा। कुरान पाक में सबसे लंबी आयत जो है सूरह बकरा में है, जिसे आयत दैन कहते हैं, उसमें लिखने पर ज़ोर दिया गया है। और आप देखें जो पहली वही है उसमें भी कलम का जिक्र है, यानी लिखने की बहुत अहमियत है। तो सूरह बकरा की जो सबसे लंबी आयत है, पूरे कुरान की जो सबसे लंबी आयत है वो आयतुल दैन उसे कहते हैं, और उसमें जो है वो लिखने पर ज़ोर दिया गया है कि आप अपने जो चीज़ें हैं, अपने मामलात हैं, उनको लिख लिया करें। तो लिखना बहुत अहम है। पहले तो हम कागज़ पे लिखते थे, अब ज़ाहिर है कि हम कंप्यूटर पे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि लिखा हुआ जो है वो महफूज रहता है और देर तक रहता है। कुरान पाक भी आप देखें कि नबी मोहतरम पे जब वही आती थी तो वो उसे लिखवाया करते थे, तो वो लिखी हुई हालत में आज हमारे पास मौजूद है और महफूज है। अगर ये लिखा हुआ ना होता तो फिर ज़ुबानी शायद इसमें कुछ कमी पेशी हो जाती, लेकिन लिखी हुई चीज़ है। और ये अब साबित हो गया है कि ये कुरान पाक जो है वो वही है जो नबी मोहतरम पर नाजिल हुआ था। कुछ जर्मनी और फ्रांस से ऐसे उस दौर के कुरान के ऐसे पेजेस मिले हैं जिनकी एज जो है साइंटिफिकली मालूम की गई है, और वो ये साबित हो गया है कि ये उस दौर के हैं, और उसके अंदर जो तहरीर है और आज के जो कुरान में जो तहरीर है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिखी हुई जब चीज़ होती है तो वो महफूज होती है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसका मतलब कुछ और नहीं निकाला जा सकता। लेकिन लिखने से मुराद सिर्फ लिखना नहीं है कि हम बस कोई चीज़ लिख लें। हमने क्रिटिकल राइटिंग आज हमने सीखना है कि हमने क्रिटिकल राइटिंग कैसे करनी है, और हमने किसी की जो राइटिंग है उस पर रिफ्लेक्शन कैसे करना है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ये जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उसके बारे में हम बात करते हुए हमें उस रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस, यानी सबसे पहले अब जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई मज़मून पढ़ते हैं, कोई अखबार का कोई इदारिया पढ़ते हैं या कोई और इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं, तो एक तो ये सिर्फ पढ़ना है, एक है क्रिटिकली उसको पढ़ना है। तो क्रिटिकल रिव्यू कैसे करते हैं किसी किताब का या किसी एसे का या किसी असाइनमेंट का या किसी थीसिस का या कोई और राइटिंग है उसका। तो क्रिटिकल रिव्यू एंड एनालिसिस इज़ अ राइटिंग टास्क दैट रिक्वायर्स, यानी क्रिटिकल रिव्यू जो होता है वो एक लिखने का एक अमल है और तज्जिया करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। टू असेस अ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है उसको असेस करते हैं, उसको मापते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, यानी उसका साइज़ नहीं, यानी उसकी वैल्यू देखते हैं कि वो कितना उसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी वैल्यू क्या है। एंड समराइज अ टेक्स्ट, और आखिर में जब हम उस पूरे टेक्स्ट को, पूरे मजमून को या पूरी किताब को पढ़ते हैं तो उसकी एक समरी जो है वो तैयार करते हैं, जिस समरी को पढ़कर ये अंदाज़ा होता है उस किताब के बारे में कि ये किताब कैसी है। कुछ आप देखते हैं कि रसायल ऐसे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजुकेशन के ऊपर भी रसायल हैं, उनके आखिर में एक किताब नमा एक मजमून होता है। किताब नमा ये होता है कि मुख्तलिफ़ लोग उनको किताबें भेजते हैं और वो उन किताबों का रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद उसकी समरी अपने रिसाले में देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये किताब जो है आथर इसका कौन है और इसका मौजू क्या है, किस बारे में है, और इसकी वर्थ क्या है, और इसके अंदर क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। तो उस रिव्यू को पढ़ के, उस समरी को पढ़ कर, अगर किसी ने वो किताब पूरी पढ़नी है तो वो मंगवा सकता है या वो पढ़ सकता है। तो रिव्यू से या उसका जो समरी है या जो जर्नल के मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिकल्स होते हैं
ان کی سمری سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے جسے ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ جو ہے وہ سمری پھر بھی ذرا ان ڈیٹیل ہوتی ہے. ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پیج کا ہوتا ہے یا آدھے پیج کا ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پورا جو مضمون ہے یہ کس بارے میں ہے. تو ہم کرٹیکل ریویو میں ہم ٹیکسٹ کو وہ جو اس کا لکھا ہوا ہے تحریر ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کو اسیس کرتے ہیں, اور آخر میں ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں. اور یہ دو عمل کیسے کرتے ہیں؟ یوزنگ کرٹیکل لینزز. یہ جو ہمارے کرٹیکل لینزز ہوتے ہیں, یعنی ہم جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیتے ہیں, وہ کرٹیکل لینزز جو ہیں یعنی ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ہمارے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم بعض اوقات سوال تیار کرتے ہیں کہ ہم نے ان سوالوں کے جواب جو ہے اس میں سے اس ٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہیں یا نہیں, اور ان کی ویلیو کیا ہے. تو یہ لینزز ہیں جن کے ذریعے ہم یعنی کویشچن ہیں, وہ ہمارا نقطہ نظر ہے, وہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس ٹیکسٹ کو, اس بک کو, اس ایسے کو یا اس چیز کو پڑھتے ہیں اور اس کو اسیس کرتے ہیں اور اسے سمرائز کرتے ہیں. یعنی کرٹیکل ریویو اینڈ انالیسس از اے رائٹنگ ٹاسک دیٹ ریکوائرز, یعنی یہ لکھنے کا ہے جو ہم اسیس کریں گے, جو جائزہ لیں گے, اور جو سمری ہم اس کی بنائیں گے یا جو سمری اس کی اخذ کریں گے وہ ہم باقاعدہ لکھ کر اس کو پیش کریں گے, وہ لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہوگی. اب یہ جو کرٹیکل ریویو اینڈ انالیسس میں وی انکاؤنٹر ود مینی کویشچنس, یعنی ہم نے کہا کہ وہ لینزز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سوال ہوتے ہیں جن سوالوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ ریویو کرتے ہیں. مثلا واٹ آئی تھاٹ, یعنی یہ جو ٹیکسٹ میں نے پڑھا ہے, یہ جو مضمون پڑھا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کیا سوچا, میری سوچ میں کیا چیز آئی, یہ اچھا تھا, یہ برا تھا, یہ معیاری تھا, یہ جس چیز کی میں تلاش میں تھا کیا وہ چیز اس کے اندر تھی, یہ میں نے یعنی میری سوچ کیا تھی. واٹ آئی لسنڈ, اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کتاب کے بجائے کسی ویڈیو یا کسی کانفرنس یا کسی ایسی جو تقریر ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا ہے. اگر تقریری مقابلہ ہے اور اس میں جو ہم جج ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ تقریر کی ورث کیا ہے, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ آئی لسن, کہ میں نے کیا سنا ہے. اگر کوئی تحریر ہے جیسے ٹیکسٹ ہے تو واٹ آئی ریڈ, کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے, یہ کیا تھا, مضمون کیا تھا, اس کے اندر جو ڈیٹا یا انفارمیشن دی ہوئی تھی وہ کیا تھی. واٹ آئی واچڈ, اور میں نے دیکھا کیا ہے, اگر کوئی ویڈیو ہے یا اگر کوئی تصویر ہے یا اگر کوئی اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی پرفارمنس ہے کسی کی, تو ہم سوال کرتے ہیں واٹ آئی واچ, میں نے کیا دیکھا ہے. اور پھر ہاؤ مائی ویوز چینجڈ, کیا ان چیزوں کو دیکھ کر جو میرے پہلے ویوز تھے, جو میرے پہلے خیالات تھے, کیا وہ تبدیل ہوئے ہیں, یعنی اس تحریر نے کیا میرے اوپر کوئی اثر کیا ہے, میں جو چیز سمجھ رہا تھا کیا ویسے کی ویسی ہے, میرے ویوز کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی, اور میری سوچ جو ہے اس کے اندر کون سی چینج آئی ہے. تو یہ مختلف قسم کے سوال ہیں, یہ تو چند ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ سوال جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. جو ریویو کرتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ سوال ہوتے ہیں اور ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں. تھنکنگ پروسیس انوالوز ٹو کلوزلی کنیکٹڈ اسپیکٹس, یعنی جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے, جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یعنی جب ہم ریویو کرتے ہیں یا کسی چیز کی انالیسس کرتے ہیں تو ہم اس وقت کرٹیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں. وی ور تھنکنگ, اگر ہم سوچ نہیں رہے, اگر ہماری سوچ اس میں شامل نہیں ہے, ہمارا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے, تو اٹ مینس کہ ہم وہ ریویو جو کر رہے ہیں یا چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا حساب برابر ہی ہے. یعنی وائل وی آر ریڈنگ, وائل وی آر واچنگ, وائل وی آر لسننگ, وائل وی آر ریڈنگ, اس وقت ہماری جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے دماغ میں دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ایک تو ہے کرٹیکل تھنکنگ اور ایک ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ. یعنی ہم کرٹیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے, اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, یہ جو ڈیٹا انفارمیشن جو دی جا رہی ہے اس تحریر میں وہ کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے,
اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ریفلیکٹیو تھنکنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پچھلے یونٹس میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ہم ریفلیکشن کرتے ہیں، اور ہمارا ریفلیکٹیو جو پروسیس ہے، جو ریفلیکٹیو سائیکل ہے، وہ کیسے چلتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنی جو ایک ریفلیکشن ہے اس کو بناتے ہیں، اور کس طرح ہم اس ریفلیکشن کو پیش کرتے ہیں، اور اس سچویشن کو یا اس کو اپنے طور پہ کس طرح ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو دو پروسیس ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ اور ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ یعنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ایک بڑا اسکوپ ہے، اور ریفلیکٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ایک چھوٹا لینس ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریفلیکٹیو تھنکنگ ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز پڑھ چکتے ہیں، جب کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو جو سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے، جو امیج ہمارا بنتا ہے، وہ ہوتا ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ۔ اور اوورال جو اگر کوئی سپوز کہ ہم کسی ابھی کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم پریڈکشن کرتے ہیں اور جو ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں، وہ جو فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اس میں گو کے ساتھ ریفلیکٹیو تھنکنگ کا پروسیس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کریٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ تو جب ریفلیکٹنگ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یا کریٹیکل ریویو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران ہمارا دماغ جو ہے اس میں دونوں پروسیس چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ریفلیکٹیو تھنکنگ بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کریٹیکل تھنکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ریفلیکٹیو تھنکنگ ہے، وہ اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ شروع ہم سے ہوتی ہے، یعنی ہماری اپنی ذات سے یہ تھنکنگ شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی ریفلیکٹیو تھنکنگ جو ہے دیٹ اسٹارٹس فرام مائی سیلف، فرام آور سیلف۔ ریفلیکٹنگ تھنکنگ پروسیس اسٹارٹس ود یو۔ یو مینس جو بندہ سوچ رہا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ سے شروع ہوگا، میں سوچ رہا ہوں تو میرے سے شروع ہوگا۔ بیفور یو کین بگن ٹو اسیس دا ورلڈ اینڈ آئیڈیاز آف ادرز، you need to pause and identify and examine your own thoughts۔ یعنی جب آپ کسی دوسرے کی سوچ کے بارے میں، دوسرے کی تحریر کے بارے میں، کسی دوسرے کے ویو پوائنٹ کو دیکھنے سے پہلے، اس کے بارے میں ریفلیکشن کرنے سے پہلے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے، آپ کے اپنے آئیڈیاز کیا ہیں، آپ کا اپنا علم نالج اس معاملے میں کیا ہے، اپنی ورتھ کیا ہے، ہم کہاں سے کھڑے ہو کے یہ، یعنی ہمارا مقام کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ریفلیکٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ہمارے اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے وہ ریفلیکٹیو تھنکنگ کرنی ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیا، یہ ایسا ہمارا مقام ہے، ہمارا اتنا نالج ہے، ہماری اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ ہیں کہ ہم اس تحریر کے بارے میں ہم کوئی ریفلیکشن دے سکیں۔ اگر ایک آدمی نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ سائنس کے کسی ٹاپک کے اوپر وہ اپنی ریفلیکشن نہیں دے سکتا، وہ اس کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں، کریٹیکل ریویو اس کا نہیں کر سکتا، انالیسز نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جنہوں نے جو قرآن جو جانتے ہی نہیں ہیں، ساری عمر قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، وہ قرآن کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بندے کو ہنسی اور بعض اوقات رونا آتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی اسلام کو اس حوالے سے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی قرآن اور حدیث کو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہی نہیں۔ وہ بس اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے والدین مسلمان تھے، اور وہ جب قرآن اور حدیث اور علماء یا دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اصل چیز کا، اور اس کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ مضامین بعض اوقات اخبارات میں مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ یعنی تھنکنگ کا جو ریفلیکٹیو تھنکنگ کا پروسیس ہے، دیٹ اسٹارٹس ود یو، دیٹ اسٹارٹس فرام سیلف بیفور یو کین بگن ٹو اسیس دا ورڈز اینڈ آئیڈیاز آف ادرز۔ دوسروں کو کہ جو سوچ ہے اور اس کے آئیڈیاز ہیں اور ان کی جو تحریریں ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے، ان پر اپنا نقطہ نظر دینے سے پہلے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہماری اتنی معلومات ہیں، کیا ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ہمارا اینگل آف واچنگ ہے، اینگل آف لسننگ ہے، اینگل آف تھنکنگ ہے، کیا وہ ویلیوبل ہے۔ یو نیڈ ٹو پاز اینڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایگزامن یور اون تھاٹس۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، سوچیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا
یہ جو ہے میری سوچیں کہاں پہ ہیں، میں مطلب کیا میری سٹینڈنگ کیا ہے، میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے. یعنی ریفلیکٹنگ تھنکنگ جو ہے یہ جو بندہ سوچ رہا ہے وہ ہے، یہ بچی ہے ایک، اور وہ سوچ میں پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ سے پہلے سوال یہ کر رہی ہے. ہر بندے نے اپنے آپ سے پہلے سوال کرنا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے. یو مینز یعنی یہ جو رائٹر ہے وہ یو ہمیں کہہ رہا ہے. یعنی میں نے اگر سوچنا ہے تو میں نے، یہاں یو سے مراد میں ہوں. آپ نے اگر سوچنا ہے، آپ نے ریفلیکٹنگ رائٹنگ کرنی ہے، انالیسس کرنا ہے، تو پھر آپ ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچنی ہے، اپنا مقام کا تعین کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ وی آر ریوزٹ ایکسپیرینسز. جو ایکسپیرینس ہے ہمارا، وہ جو تحریر ہے یا وہ جو تقریر ہے یا وہ جو پیس آف نالج ہے، پیس آف رائٹنگ ہے، اپنی سوچ کر آپ اس کو ریوزٹ کریں اور اپنی ایکسپیرینس کو دوبارہ سے دیکھیں کہ آپ نے اس تحریر سے کیا سیکھا ہے. ایزمپشن، ایٹیچیوڈ اینڈ بلیف. ہمارے اپنے جو ایزمپشن ہے اس تحریر کے بارے میں، اس رائٹنگ کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں، اس پیس آف جو پیپر ہے، پیس آف رائٹنگ ہے، اس کے بارے میں ہماری ایزمپشن کیا ہیں، ہمارے مفروضے کیا ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈز اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. کیونکہ کوئی آدمی بھی اپنے نقطہ نظر سے، اپنی پسند اور ناپسند سے، اپنی جو اس کے خیالات کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. عام طور پر جیسے یہاں پہ ہماری اس کلاس میں بھی بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ جو پردہ کرتی ہیں، اسلام نے جو ہے وہ ان کے اوپر بہت سختی کی ہوئی ہے. ایک بندہ جو غیر مسلم ہے، یورپ کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی سختی ہے کہ ہماری بیٹیاں اور مسلمانوں کی جو بچیاں ہیں ان کو دیکھیں کتنا انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جبکہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہماری ایزمپشن کیا ہے، ہماری بلیف کیا ہے کہ ہمیشہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہم جتنی بھی کوئی سستی قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو تو جب بازار سے لے کے آتے ہیں تو ہم کسی چھپا کے نہیں لاتے، لیکن اگر ہم نے بازار سے کوئی قیمتی چیز لانی ہے، کوئی زیور لانا ہے، کوئی سونا لانا ہے، یا اگر کوئی بڑی کیش اگر ہم لے کے آتے ہیں تو ہم اسے چھپا کے لاتے ہیں. ہم اس کو سامنے نہیں لاتے کہ سب کو پتہ ہو. گھر میں بھی اگر جو ہمارے زیورات ہیں، ہمارے جو پیسے ہیں، ہمارے جو چیکس ہیں، ہمارے جو کارڈز ہوتے ہیں، یہ اے ٹی ایم کارڈز ہوتے ہیں، ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. یعنی ہمیشہ قیمتی چیز جو ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. تو چونکہ ان بیٹیوں کی گودوں سے اور ان بہنوں کی گودوں سے اور ان ماؤں کی گودوں سے ایک نئی نسل تیار ہونی ہے، اس لیے اسلام جو ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کو، یہ جو ہے عورت ہے اس کا مطلب چھپا ہوا ہے اور وہ پردے میں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر اہل مغرب یا غیر مسلم اسی ایک چیز کو دیکھیں گے یا اسلام کے بارے میں کوئی تحریر اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا جو ایزمپشن ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہے، ان کا بلیف جو ہے وہ اور ہوگا. جبکہ ہمارا بلیف، ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ، تو ہر بندہ جو ہے جو جب وہ ریفلیکشن کرتا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری ہو، وہ اپنے نقطہ نظر سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو انالیسس کر رہا ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ سے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے، ہماری ایزمپشن کیا ہے. جسٹیفائی ایکشن، سالو پرابلمز، ڈیپر میننگز اور چینج. اب جو ایکشن ہے جو آپ نے اس بارے میں تحریر پڑھنے کے بعد جو آپ نے ایکشن لیا ہے اور جو پرابلم سالو کیا ہے، اس کے ڈیپر میننگ تک آپ پہنچیں. اور اگر بندے کا، اس کی جو تحریر ہے اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے تو پھر چینج، اپنے نقطہ نظر کو، اپنے خیالات کو، اپنے جو بلیفز ہیں ان کو چینج کر لیں، یا پھر اس کو چینج کر دیں. اس کے نقطہ نظر پر آپ جو لکھیں اس کو انالیسس کریں، اس کے لیے مضبوط دلائل دیں اور بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ویلڈ نہیں ہیں. یہ یعنی ان کے لیے جو اس بندے نے بات لکھی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو آپ وہ پورا ریفرنس دے کے آپ یہ پروو کریں کہ نہیں، یہ جو بندہ ہے اس نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ریفلیکٹیو رائٹنگ اسٹارٹس فرام دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ریویو اور who is going to analyze that text, book or assignment or any piece of writing.
یعنی اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور پھر آخر میں جا کے اگر تو اس کی وہ تحریر ہے جو رائٹنگ پیس آف رائٹنگ ہے، اگر اس کا نقطہ نظر آپ کے خلاف ہے اور آپ کے خیال کے مطابق وہ نقطہ نظر جو ہے تو پھر آپ اپنے نقطہ نگاہ کو چینج کر لیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج کر لیں یا پھر اس پہ اس طرح کرٹیسائز کریں کہ آپ اس کے لیے ثبوت دیں کہ ہاں یہ جو اس کا نقطہ نظر ہے، یہ فلاں بک یا فلاں جو آتھر ہے یا فلاں جو ریئلٹی ہے یا فلاں فیکٹس ہے، اس کے تحت یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اور اسی کو ریسرچ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کے تحریر، کسی کے نظریات، کسی کی فلاسفی، کسی کی تھیوری کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی خامی جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور اس کو غلط ثابت کرتے ہیں اور ایک نیا جو ہے نقطہ نظر دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری، جیسے کل ہم نے کہا، ایکشن ریسرچ ہوتی ہے، تو یا تو خود تبدیل ہو جائیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ یعنی ریفلیکٹیو ریویو جو ہوتا ہے دیٹ اسٹارٹس فرام اور سیلف، مائی سیلف، ہم سے شروع ہوگا۔ کریٹیکل ریویو اینڈ انالیسس جو ہے وہ یعنی اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر ہم کوئی کتاب یا کوئی نوٹ بک یا کوئی نوٹ یا کوئی تحریر یا کوئی اسائنمنٹ جو ہے اس کو پھر ہم ریویو کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے نقطہ نظر کو دیکھنا ہے، اپنے نالج کو دیکھنا ہے، اپنی ایکسپیرینس کو دیکھنا ہے۔ کریٹیکل ریویو اینڈ انالیسس کس کا ہوتا ہے؟ دا کریٹیکل ریویو کین بی آف اے بک، کسی کتاب کا ہو سکتا ہے، کسی کتاب کے ایک چیپٹر کا ہو سکتا ہے، کسی ایک یونٹ کا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کی کتابیں ہیں تو ان کا ایک یونٹ ہے، ہر کسی ایک یونٹ کا ہو سکتا ہے۔ اے پیس آف رائٹنگ، کوئی ایک تحریر ہے، کوئی خط ہے، کوئی اخبار کا کوئی مضمون ہے، کوئی کسی جو ریسرچ جرنل ہے اس کا کوئی آرٹیکل ہے یا کوئی اور تحریر ہے۔ یعنی جو تحریر ہوتی ہے، جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا آپ ریویو کرتے ہیں، اور اس کتاب کو یا کتاب کے ایک چیپٹر کو یا کسی اور اس طرح کے مضمون کو یا کسی خط کو یا کسی جو ریسرچ جرنل ہے اس کے آرٹیکلز کو یا کسی تھیسس کو یا کوئی اسائنمنٹ ہے اس کو، جب آپ اس کو ریویو کرتے ہیں تو اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں۔ کریٹیکل ریویو اور انالیسس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی کن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں؟ این انالیسس این ایویلویشن آف اے بک، کسی کتاب کا ریویو کریں گے، جائزہ لیں گے، کسی آرٹیکل کا لیں گے، اور اینی ادر میڈیم یا کسی اور میڈیم کا کوئی ویڈیو ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی پکچر ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس کو ہم ریویو کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہمارا یہاں جس ریویو سے تعلق ہے وہ کوئی بک ہے یا کوئی آرٹیکل ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی مضمون ہے یا پھر کوئی اسائنمنٹ ہے یا تھیسس ہے۔ اٹ از فارمل ڈسکشن آف، یہ جو کریٹیکل ریویو اور انالیسس ہوتی ہے یہ ایک فارمل کام ہے، یہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ فارمل وہ ہوتا ہے جس کے باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو یہ فارمل ڈسکشن ہے۔ ڈسکشن سے مراد ہے اس کے جتنے پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے بیان کرنا ہے، اس کے پازیٹیو، اس کے نیگیٹیو، اس کے اسٹرانگ پوائنٹس، اس کے ویک پوائنٹس، اس کے جتنے بھی دوسرے جو ایریاز ہیں ان کو ہم نے اس میں لکھنا ہے۔ یہ ڈسکشن اسے کہتے ہیں۔ یعنی کنٹینٹ کو دیکھنا ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو الفاظ ہیں، محاورات ہیں، جو تصویریں ہیں، جو ایگزامپلز ہیں، جو اس کے اندر سٹوریز دی ہوئی ہیں، ان کو امپلیکیشنز، یعنی اس کے جو آگے ایفیکٹس ہیں، اس کے جو اثرات ہیں اس تحریر کے۔ بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کھینچ لیتی ہیں، آپ کو کیچ کر لیتی ہیں، اور آپ بک جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت تک ختم نہیں کرتے جب تک کہ وہ یعنی کتاب پوری نہیں پڑھ لیتے۔ تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، کیا معاشرے کے اوپر اس کا اثر ہے؟ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے، یا اس کا کوئی معاشرے کے اوپر، افراد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ بہت ساری تحریریں ہوتی ہیں جو کیچی ہوتی ہیں، آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور آپ کے اوپر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کوالٹی کیا ہے اس کے جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ معیاری ہے، ویلڈ ہے؟ کیا یہ ایسا ٹیکسٹ ہے جو ریلائبل ہے؟
یا اس میں صرف ایسی کہانیاں یا گپ شپ ہی دی گئی ہے؟ یعنی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یا مضمون ہے یا اسائنمنٹ ہے یا تھیسز ہے، اس کا اکیڈمک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے تعلیمی لحاظ سے اکیڈمیکلی اس کی ویلیو کیا ہے، یعنی یہ ٹیکسٹ جو ہے کیا تعلیمی اور علمی اس کا کوئی وزن ہے۔ پروفیشنل ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر جو پروفیشنلزم ہے اس ٹیکسٹ کے اندر، وہ جو جس طرح لکھی جاتی ہیں چیزیں، کیا وہ اسی طرح لکھی گئی ہے؟ وہ کوئی بک ہے یا تھیسز ہے یا ایسے یا آرٹیکل ہے؟ یعنی ہم اس کو اس کی پروفیشنلزم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر جو چیپٹر کی تقسیم ہے، اس کی جو باڈی ہے، یعنی کہاں پہ اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے، کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پبلشر کا نام ہونا چاہیے، آتھر کا نام کس جگہ ہونا چاہیے، اس کا جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہ کیسا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پروفیشنلی جو ہے کیا وہ بک یا وہ تھیسز ہے یا وہ ایسے ہے، کیا وہ اس لحاظ سے ورتھ وائل ہے؟ تو جب بھی ہم کسی تحریر کا، کسی رائٹنگ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ چیز، یعنی سب سے پہلے اس کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے خیالات جو ہیں دوسری طرف اس کے ہائر آرڈر کی طرف لے کے جانے ہیں۔ کن کن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے جب ہم کریٹیکل ریویو کرتے ہیں یا ایویلیویٹ کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کلیئرٹی کو دیکھتے ہیں، کیا اس کا ٹیکسٹ، اس کی جو پکچرز ہیں، اس کے اندر جو ڈایاگرام ہیں، اس کے اندر جو کنسیپٹس ہیں، کیا وہ کلیئر ہیں؟ کلیئرٹی ہے اس بک کے اندر یا ایمبیگس ہیں؟ بعض چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو واضح نہیں ہیں، جن سے وہ پوری طرح جو ہے وضاحت نہیں ہوتی۔ یعنی نمبر 1 کلیئرٹی، نمبر 2 کوالٹی، کہ وہ جو تحریر ہے، وہ جو بک ہے، وہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، کیا وہ معیاری ہیں؟ کیا وہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز، اس ٹیکسٹ کی جو لائنز کے درمیان سپیسیز ہے، وہ اس کی جو کمپوزنگ کی جو کوالٹی ہے، اس کے اندر جو تحریر لکھی ہوئی ہے، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا وہ کوالٹی ان کے اندر وہ کوالٹی ہے، کیا وہ معیار ہے؟ یعنی وہ جو اس نے انفارمیشن دیا ہے کیا وہ ویلیویبل ہے، کیا وہ اتھینٹک ہے، کیا اس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ تو کوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریلیونس کا مطلب ہے کہ اس پرابلم کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ، اس کے ٹائٹل کے ساتھ، اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو اندر آرگومنٹس ہیں، اس کے اندر جو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، جو تصویریں دی ہوئی ہیں، جو اس کے اندر اس نے مختلف جو ریزنز دیے ہوئے ہیں، کیا وہ ریلیونٹ ہیں؟ یعنی ٹاپک جو ہے وہ جس بارے میں ہے، کیا اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ کیا وہ ریلیونٹ ایگزامپلز ہیں؟ کیا وہ ریلیونٹ چیزیں اس کے اندر دی گئی ہیں؟ بہت ساری بکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹائٹل یا ان کا جو عنوان ہے کتاب کا یا جو مضمون کا عنوان ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور نیچے جو دلائل اور تصویریں اور مثالیں دی جاتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس کے اندر ریلیونس نہیں ہے۔ چیپٹر کا ایک ٹائٹل ہے اور اس کے اندر جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ اگر اس ٹائٹل، اس کے جو ہیڈنگ ہے اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں، اس کے مطابق ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ اس میں ریلیونس ہے، ادروائز وہ ریلیونس نہیں ہے۔ پھر پریزنٹیشن اس کی کیسی ہے، وہ جو بک ہے، تحریر ہے، یعنی اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں فیس ویلیڈیٹی، وہ کیسی ہے، یعنی دیکھنے میں وہ کیسی ہے۔ کتاب کا سائز کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کی جو تحریر کا جو فانٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے یا بہت جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ کتاب کا سائز جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑا ہے یا بہت ہی چھوٹا ہے۔ پیپر جو ہے اس کا جو کوالٹی کیا ہے، اور اس طرح کے جو ہے نمبر آف پیجز جو ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے زیادہ اس میں پیجز ہیں کہ وہ سنبھالے ہی نہیں جاتے، یا اس میں بہت تھوڑے پیجز ہیں، تو اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں کوئی اگر مہمان آتا ہے تو ہم وہ کھانا جو اب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں، ہم اس کو کس سلیقے اور طریقے سے رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو سلیقے اور طریقے سے پریزنٹ کریں گے تو اچھا لگے گا۔ یعنی جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ برتن اور ان کی ترتیب، اور وہ جو سلاد ہے اور اس کے اندر جو وہ ٹماٹر کے جو پھول بنا کے رکھے جاتے ہیں، یعنی جو پریزنٹ ہم کرتے ہیں وہ کتنا اچھا ہے۔
اسی طرح جب آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو چیزیں ہیں وہ کیسے پریزنٹ کی ہوئی ہیں. اگر وہ اچھی ہیں، سجی ہوئی ہیں، صاف ستھری ہیں، الماریوں میں ترتیب سے ہیں، اور آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس تک آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح جو بک ہے، جو تحریر ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے، اس کا فونٹ سائز ہے، اس کا کلر ہے، اس کی تصویریں جہاں ہونی چاہیے وہی ہیں، جو اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہ ٹھیک جگہ پہ ہے، ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو ہے اس کا فونٹ سائز ہے، فونٹ کلر ہے، اس کے اندر جو جو دیکھنے میں یعنی بظاہر کیسا وہ بک جو ہے یا وہ تحریر ہے کیسی لگ رہی ہے. اور پھر اوریجنلٹی، یعنی اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے کیا وہ اوریجنل ہے، کیا وہ آتھر نے خود سے وہ لکھا ہے یا کہیں سے کاپی کیا ہے. اگر کہیں سے نقل کیا ہے، کہیں سے کاپی کیا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ پروڈیوسڈ ہے یا وہ کسی اور کا نقل کیا ہوا ہے. تو ایک اچھی تحریر وہی ہوتی ہے جو اوریجنل ہوتی ہے، جو آتھر نے، مصنف نے خود سے لکھی ہوتی ہے، خود سے اس نے تحریر کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اور اگر اس نے کہیں کسی کی تحریر لی ہے تو وہ اس کا ریفرنس دیتا ہے یا دیتی ہے کہ جی یہ جو تحریر ہے میں نے فلاں رسالے سے، فلاں مضمون سے، فلاں کتاب سے، فلاں جو ہے نا انٹرنیٹ کے فلاں ایڈریس سے یہ جو تحریر ہے وہ میں نے لی ہے. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصویریں جو پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ تصویریں مطلب ہم کسی ایسی جگہ سے نہیں لے سکتے جو کاپی رائٹ ہے. البتہ ایک ویب سائٹ ایسی ہے جس کا نام پکسل ہے، PEXEL پکسل. اس میں جو تصاویر ہوتی ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ یہ تصاویر جو ہیں فری ہیں، اور آپ اپنی تصاویر جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے ایسی جگہ سے، ایسی ویب سائٹ سے تصویریں لی ہیں جہاں سے ان سے پرمیشن نہیں لیا تو یہ کاپی رائٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو جو بندہ جو چیز تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، تصویر بناتا ہے، یہ اس کا یعنی حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دے یا نہ دے. تو یہ اوریجنل ہونی چاہیے. جو کتاب ہے، جو تحریر ہے، وہ کسی کی ہودار کی ہوئی، کسی کی کاپی کی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اسائنمنٹ جو ہے جیسے ہے، جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ نیٹ سے کاپی کی گئی ہے یا کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے کاپی کی گئی ہے. بعض اوقات تو اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو ٹیوٹر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ کاپی ہوئی ہے. اور آج کل نیٹ کے دور میں، گوگل کے دور میں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. تو اوریجنلٹی جو ہے لازمی دیکھنی ہے ہم نے کہ وہ جو تحریر ہے وہ اوریجنل ہے، خود جو ہے آتھر نے خود دیکھی ہے، یہ آتھر کی اپنی سوچ ہے، آتھر کا اپنا جو ہے ایک نقطہ نظر ہے، یا اس نے کہیں سے کاپی کی ہے. اگر کہیں سے اس نے لیا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اسے اس کا ریفرنس دے، اس کی جو ہے وہ بتائے کہ میں نے یہ تحریر یا یہ بات جو ہے میں نے فلاں بک سے یا فلاں آرٹیکل سے یا فلاں جگہ سے لی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ 5 یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں. نمبر 1 کلیئرٹی ہونی چاہیے، نمبر 2 کوالٹی اس تحریر کے اندر ہونی چاہیے، نمبر 3 وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے ٹاپک کے مطابق، اور اس کے بعد جو اس کی پریزنٹیشن ہے وہ معیاری ہونی چاہیے جسے دیکھ کر طبیعت کرے کہ ہاں میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ تحریر پڑھنی ہے. اور وہ جو اس کے اندر جو مواد ہے، جو ٹیکسٹ ہے، جو تصاویر ہیں وہ اوریجنل ہوں، یعنی وہ اصل ہوں، اس کے اپنی بنائی ہوئی ہوں، یا اگر اس نے کہیں سے لیا ہے تو اس نے اس کا ریفرنس دیا ہو. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں کلیئرٹی، کوالٹی، ریلیونس، پریزنٹیشن اور اوریجنلٹی، یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہر حال جو ہے اس میں ہم نے خیال رکھنا ہے. جی نیٹ شاید تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے، بہرحال بی پیشنٹ. یعنی ہم نے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے کریٹیکل ریویو کسی تحریر کا، یعنی کسی لکھی ہوئی چیز کا جو ریویو کیا جاتا ہے، اس کا جو انالیسس کیا جاتا ہے، وہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس کی ڈسکشن ہے. اب ہم نے جو چیزیں کہی ہیں اس میں ہم نے ایک تو ہم نے کریٹیکل تھنکنگ ٹولز کون سے ہیں، یعنی جو ہم جن کو استعمال کرتے ہوئے کریٹیکلی ہم سوچتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ لکھنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اگر ہم سوچتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکلی لکھ نہیں سکتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو بھی تحریر ہے
وہ لاجیکل ایکوریٹ ہے اور اس کی سمری دی ہوئی ہے، یعنی وہ جو تحریر ہے وہ لاجیکل ہے، ریزنیبل ہے اور لاجک کے اصولوں پر پوری اترتی ہے، ایکوریٹ ہے یعنی اس کے اندر جو معلومات دی گئی ہیں وہ ایکوریٹ ہیں، اور اس کے بعد اس کی سمری جو ہے وہ ایک جو اچھی تحریریں ہوتی ہیں ان کی اینڈ پہ ایک سمری دی ہوتی ہے، ایک اس کا خلاصہ دیا ہوا ہوتا ہے جس میں اس پوری تحریر کو مختصر کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو کسی بک کا یا کسی آرٹیکل کا آرٹیکل کا تو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرح تھیسس جو ہے اس کا سمری سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، وہ ایبسٹریکٹ، اور یہ زیادہ مشکل ہے ایبسٹریکٹ لکھنا۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ نمبر 2 ایویلیویٹیو ویہنگ، یعنی آپ نے جو اس کا جو موازنہ کرنا ہے، یہاں ویگ سے مراد اس کا وزن کرنا نہیں ہے، یہاں وزن سے مراد اس کی ویلیو ہے، یعنی اس کے اندر جو تحریر ہے اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ کتنی ورتھ ہے، اس کے اندر کتنی قیمتی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی اس کا دلائل کے اعتبار سے، آرگومنٹ کے لحاظ سے اس کا ویٹ کتنا زیادہ ہے۔ کتاب کا وزن نہیں، بلکہ اس کے اندر جو آرگومنٹس ہیں، اس کے اندر جو لاجک ہے، اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہے، جو ڈیٹا اس کے اندر دیا گیا ہے، جو اس کے اندر تحریر کی چیزیں دی ہوئی ہیں، ان کا یعنی ویلیو کیا ہے، ان کی جو ویٹیج ہے وہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے ویٹیج کے لیے؟ نمبر 1 کوالٹی آف دا رائٹنگ، کہ وہ جو تحریر ہے اس کی کوالٹی کو دیکھنا ہے، کہ وہ جو معیار، وہ جو تحریر کا معیار ہے وہ کتنا اچھا ہے یا کمزور ہے، اور اس کی آرگنائزیشن، یعنی اس تحریر کی، اس کتاب کی، اس رسالے کی آرگنائزیشن کیسی ہے، اس کا ترتیب کیسی ہے، جو چیزیں پہلے لکھنی چاہیے تھیں وہ پہلے اور جو بعد میں آنی چاہیے تھی وہ بعد میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیز بعد میں کہنی تھی وہ پہلے کہہ دی اور جو پہلے کہنی تھی وہ بعد میں کہہ دی۔ اس کی جو تنظیم ہے، اس کی جو ترتیب ہے، یہ آرگنائزیشن کتاب کی یا اس ایسے کی، اور اس کے اندر جو دلائل ہے، اس کے جو ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کیسی ہے، اور کنٹینٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو نفس مضمون ہے، جو تحریر ہے، جو الفاظ محاورات ہیں، جو مثالیں ہیں، ان کی ویلیو کتنی ہے، وہ کتنے اہم ہیں، کیا انہوں نے ہمیں کوئی نئی باتیں سکھائی ہیں، کیا انہوں نے ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے نہیں تھیں، کیا انہوں نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب ہمیں ساتھ ساتھ دیتے ہیں، تو ہماری یہ کرٹیکل تھنکنگ یہ ٹولز ہیں۔ ڈسکشن اور انالیسز، وہ جو تحریر ہے اس کے اندر جو ڈسکشن ہے، جو آپس میں آرگومنٹ دیے گئے ہیں، جو پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ اور جو نئی چیزیں ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے، ان کا کنٹراسٹ بتایا گیا ہے، تو یہ